प्यारे दोस्तों, आज मुझे असल में 2 वाक़यात हुए हैं, उनके हवाले से बात करनी है। जो पहला वाक़या है वो ये है कि जो सलीम साफ़ी हैं, उन्होंने जो एक सिक्योरिटी इंचार्ज थे बनी गाला में, इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में उनका एक इंटरव्यू किया है और जो घर की बातें हैं उनको एक्सपोज़ किया है इसके हवाले से। और दूसरा ये है कि जो असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से। पहली बात ये है कि किसी के घर के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। और जिस तरह से इस जो इंटरव्यू को नशर किया गया है उसका एक ही मकसद है कि अब अगर इमरान ख़ान किसी वजह से फ़ौज के आगे और ये जो पीडीएम है इनके आगे झुकता नहीं है और किसी भी डील के लिए तैयार नहीं है, तो अब उसकी फैमिली को जो है ना वो तंग किया जाए, उसकी बीवी को शर्मसार किया जाए, उसकी बहनों को तंग किया जाए, ताकि बंदा अपनी फैमिली की वजह से टूट कर सरेंडर कर दे। तो अब देखना ये है कि इमरान ख़ान में कितनी जो है ना वो ज़्यादा ताकत है। इस सारे इंटरव्यू को कंडक्ट करने के बाद जो सलीम साफ़ी हैं वो ये बात कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों में शामिल नहीं हूँ जो लोगों के घरों पर कीचड़ उछालते हैं। तो बंदा उससे पूछे कि ये जो तुमने इंटरव्यू कंडक्ट किया है, तो ये क्या किसी के घर के अंदर किसी घर के किसी बंदे के जो घर पर कीचड़ उछालने के मुतरादिफ नहीं है क्या? तो ये है। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि यार आखिर पाकिस्तानी लोगों की अखलाकियात कहाँ चली गई है। चलिए ठीक है, अगर आप कोई ज़्यादती करते हैं किसी के साथ तो इतनी दीदा दिलेरी के साथ झूठ तो ना बोले। आप बताएं तो सही कि हाँ यार ये मैं ये हरकतें कर रहा हूँ तो मैं इंतहाई जो है ना वो कह लें कि बुरा शख्स हूँ और मैंने ऐसे ही करना है। कम से कम ये बात तो कहें ना। ये तो ना कहें कि एक गलत हरकत भी करते हैं और गलत हरकत करने के बाद उसकी जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई गलत हरकत नहीं की। अच्छा, अब मैं ज़रा उन बातों की तरफ आता हूँ जो उसमें एक्सपोज़ किया गया है। उसमें ये है कि ख़ातून है जो अपने हस्बैंड की खैरियत के लिए अगर सदका देती है, और सदका करने का तरीक़ाकार ये होता है कि उसका जो गोश्त होता है उसको या तो गरीबों में तकसीम कर दिया जाए या उसे घर की छत पे डाल दिया जाए ताकि चील कौवे ये जो परिंदे हैं ये इनको खा जाएं, या उसको कब्रिस्तान में भी फेंका जा सकता है। इट इज़ जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हमारे जो है ना वो पीरों का तरीक़ाकार है जो लोगों को उनकी जान और माल की हिफाजत के लिए बताते हैं, उस तरह से लोग फॉलो करते हैं। मैं अपनी बात करूं कि जब मैंने पहली मर्तबा एक गाड़ी ली तो मेरी वालदा ने क्या किया कि काले रंग का कपड़ा जो है ना वो मंगवाया, और मेरी वालदा ने क्या किया कि उस कपड़े को मुझे गाड़ी में बिठाया और उस कपड़े को पूरी गाड़ी के ऊपर जो है ना वो मसक किया, और उसके बाद उसने शापर में डालकर ख़ुद बजाते ख़ुद मुझे कहा कि मुझे किसी नहर के पास ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। और उसने कहा कि भाई, और उसको नहर में फेंक दिया। हमें कभी कभार अपनी वालदा की ये हरकतें पसंद नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर माँ है, उसे अपनी औलाद से प्यार है, और उसको जिस तरह से अगर कोई किसी बुज़ुर्ग के पास जाती हैं तो वो जैसे उनको कहते हैं वो उस तरह अपनी औलाद की खैरियत के लिए, उनकी जान के लिए ऐसा करती हैं। एक मर्तबा मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया तो उन्होंने जो है वो मुझे बिठाया और वो जी काला कपड़ा बिल्कुल मेरे ऊपर डाल दिया। मैं बिल्कुल एक कौवे की तरह मानिंद बन गया, और मैं अपने दिल में ही रो पड़ा कि यार ये कैसी माँ है, हम इसको ज़लील करते हैं और ये माँ हमारी बलाएं जो है ना वो वार रही है। तो अगर एक बेगम ने ऐसा कर दिया अपने हस्बैंड की जो है ना खैरियत के लिए, तो ये कोई अजीब सी बात तो नहीं है। पाकिस्तान में बेशुमार लोग सदके देते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि उनका जो फ़ैसले थे इमरान ख़ान के जो काबीना के हवाले से या और मामलात हैं जिसमें सिलेक्शन ऑफ एमएनए और एमपीएस है, उसके हवाले से भी जो इमरान ख़ान की बेगम है बुशरा बीबी, उसका असर रसूख था। देखें, जब हम किसी यूनिवर्सिटी में या किसी भी फर्म में कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अक्सर हमसे सीवी डिमांड करते हैं। आज का तरीक़ाकार ये है कि उसके साथ वो आपसे एक तस्वीर भी मांगते हैं, आपके शनाख्ती कार्ड की कापी भी मांगते हैं।
تو یہ اس طرح کر کے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس اچھے طریقے سے پریزنٹیبل ہوتے ہیں۔ اگر عمران خان کے پاس اس طرح کے کوئی ڈاکومنٹ آتے ہیں تو اس میں کیا حرج والی بات ہے؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اپنی بیگم کو دکھایا کرتا تھا کہ لو یار اس میں کوئی اپنا ورد وغیرہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ کون سا بندہ جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ درست ثابت ہوگا۔ تیسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بھی کئی مرتبہ بے شمار لوگوں کو خواب میں دیکھا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی کسی بندے نے مجھے نقصان پہنچانا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا شکر اور کرم ہے کہ بچپن سے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اس بارے میں خبردار کر دیتی ہے اور خواب میں مجھے بتا دیتی ہے کہ بھئی اس طرح ہوگا۔ کبھی کبھار نہیں پتہ چلتا اور کبھی کبھار معاملات سارے گڑبڑ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس بات کو جو ہے نا وہ اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے۔ یہ وضاحت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہی آتی ہے۔ میں ایک عام سا شخص ہوں، بس ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے رجوع کرتا ہوں، تو اس لیے شاید اللہ تعالیٰ کی ذات بتا دیتی ہے۔ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے دوستی بنانے کی کوشش کریں اور اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، دیکھیں آپ کو بھی وضاحتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو میں جو یہ سمجھا ہوں کہ نون لیگ اب کوشش یہ کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے جو عمران خان کی بیگم ہے اس کو جو ہے نا وہ کوئی جادوگرنی اور کوئی ٹونے کرنے والی اور اس طرح کر کے جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا وہ عمران خان کو کنٹرول کرنے والی جو ہے نا خاتون ثابت کریں، اور اس طرح کیا ہے کہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹیں اور جو عمران خان کا ووٹ بینک ہے اس کو جو ہے نا وہ نیچے کریں۔ دوسرا ان کا یہ بھی مقصد ہے کہ عمران خان کیونکہ اتنے دنوں سے ٹوٹا نہیں ہے، حالانکہ اس کو جیل میں بھی ڈالا گیا، 100 دن ہو گئے ہیں، اس کے باوجود وہ آدمی اپنے موقف سے ذرا برابر بھی ہٹا نہیں ہے۔ اس کو بے شمار لوگوں نے چھوڑا بھی لیکن پھر بھی وہ اپنی بات پہ قائم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اب اس کی عورت کو اس کے گھر میں جو اس کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو ذلیل کریں، تو اس طرح کر کے اس آدمی کو جو ہے نا ہم دباتے ہیں۔ اگر یہ موقف نون لیگ کا ہے، اگر یہ موقف پاکستان آرمی کا ہے کسی بھی انسان کو ذلیل کرنے کا، ویسے ہمیں تو پتہ ہے کہ پاکستان آرمی ایسا کر سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک بزرگ اعظم سواتی کو ننگا کیا گیا اور اس کو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، پھر وہ شہباز گیل تھا اس کے ساتھ ایسا کیا گیا، تو ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بس چلے تو آپ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی جو ہے نا وہ بیچ کر ان کے عوض جو ہے وہ ڈالر لے لیں، کیونکہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کو اوپر سے مانتے ہیں، آپ کون سا کوئی دل سے مانتے ہیں، تو آپ کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ تو شاید اتنے طاقت میں ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی نبڑ لیں گے۔ تو خیر یہ تھا بشرا بی بی کے حوالے سے، اور مجھے بڑا افسوس ہے سلیم صافی کے حوالے سے۔ یار اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک انتہائی جو ہے نا وہ گھٹیا بات ہے۔ اگر آپ نے انٹرویو کنڈکٹ بھی کر لیا پھر آپ یہ بات نہ کہیں کہ یار ہم کسی کی گھر کے معاملے میں کسی کی نجی زندگی میں دخل نہیں دیتے ہیں، پھر آپ کہیں کہ ہاں ہم دخل دیتے ہیں۔ ہم انتہائی گھٹیا قسم کے، ہم انتہائی بد اخلاق قسم کے، ہم انتہائی منافق قسم کے لوگ ہیں، پھر آپ دیدہ دلیری کے ساتھ یہ بات کہیں۔ اچھا، اب دوسری بات ہے اسد عمر کی، میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ پریس کانفرنس سے پہلے ہی میڈیا کے اوپر اس بات کو ایکسپوز کر دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہا ہے۔ یہ بھی بات پتہ چلی کہ اس نے 2-3 مرتبہ عمران خان کے پاس اپنی معافی کی درخواست پیش کی تھی، عمران خان نے معاف نہیں کیا، کیونکہ عمران خان سمجھتا ہے کہ تمہارے جانے کی وجہ سے ہمارے جو کارکنان ہیں ان کے حوصلے پست ہوئے ہیں۔ بات تو اس کی ٹھیک ہے، اگر کوئی مشکل وقت میں آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے تو آپ ایک بات یاد رکھیے کہ وہ بس پھر وہ آپ کے ہمیشہ ہمیشہ دل سے اتر جاتا ہے۔ جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے آپ اسے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ تو بالکل عمران خان کا جو یہ فیصلہ ہے بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی وہ جو آ کے جو بات کہہ رہا ہے نا کہ ہر ایک کو پاکستان میں کو 5-6 اسٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، پی ڈی ایم کی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی ہیں، پاکستانی عوام بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے۔
اور جو پاکستان کا جوڈیشنل سسٹم ہے وہ بھی ہے، تو ان سب کو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی میرا کچھ سوال ہے کہ آخر عمران خان بیچارے نے کب یہ نہیں کہا کہ آؤ مل کے ملک کو سنبھالیں؟ اب ملک کو سنبھالنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو کہیں کہ ہماری مرضی کی ڈیل کر لو اور ہمارے آگے سرنڈر کر دو۔ اگر آپ ملک کو سنبھالنے کی بات کرتے ہیں تو یہ بات اسٹیبلشمنٹ سے بھی تو کہیں نا، آپ جوڈیشری سے بھی تو کہیں نا، آپ یہ جو اپوزیشن میں جماعتیں ہیں ان سے بھی کہیں نا۔ اس کا بہترین حال تو یہی ہے جو سیدھا کے سیدھا کہ آئین کی بحالی ہے، جس کو آپ پامال کر چکے ہوئے ہیں۔ یہ جو نون لیگ ہے ہم اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ جو میری قلموں کے ساتھ بال سفید ہیں، داڑھی بھی سفید ہے، یہ تو آج میں نے ذرا تھوڑی سی کلین شیپ کی ہے تو اس لیے شاید آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن چاندی سفیدی نظر آ رہی ہوگی۔ تو ایسا ہے، ہم بچپن سے جو ہے نا وہ نون لیگ کو جانتے ہیں، کئی مرتبہ ان کی حکومتیں بنی ہیں، ٹوٹی ہیں، لیکن عقل پھر بھی نہیں آئی، کیونکہ یہ لوگ، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے اور پاکستان اور پاکستان کی عوام سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کو اپنے مفادات سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو جس کو پاکستانی عوام کا جو ہے نا وہ احساس ہے وہ عمران خان ہے، جس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ پاکستانی فوج کو بھی پاکستان کی عوام کا کسی قسم کا کوئی درد نہیں ہے، اور جو باقی لوگ ہیں میں ان کی کیا بات کروں۔ تو خیر، میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو اصل بات ہے وہ ہے آئین کی بحالی، اس میں جوڈیشری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ عمران خان تو کہہ رہا ہے کہ الیکشن کروائیں، اس کا حل یہ ہے، ملک کو اوپر اٹھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کی یا پی ڈی ایم کی مرضی کی ڈیل کر لے اور سیاست چھوڑ کر آؤٹ آف کنٹری بھاگ جائیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ آئین کو بحال کریں، الیکشن کروائیں، اور جو بھی جیتے وہ اپنی حکومت بنائے اور وہ ملک کو قوم کے لیے فیصلے کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم، اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری یہ سارے جانتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ اس سارے عرصے کے دوران بہت زیادہ زیادتی کی ہے، بہت زیادہ زیادتی کی ہے، لوگوں کو مارا بھی ہے، اس کی جو ہے نا وہ فیملی کو جو ہے نا وہ ڈرایا دھمکایا بھی ہے، ابھی بھی ہم اسی طرح ہی کر رہے ہیں۔ اور یہ ہے کہ اب اگر یہ آدمی، کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے اور جو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ حکومت بنائے گا، جب حکومت بنائے گا تو بس پھر یہ گن گن کے ہم سے بدلے لے گا۔ میرا خیال ہے لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ابھی تک اس بات کا احساس نہیں ہوا تو پھر وہ تو ظاہری بات ہے کہ پھر اس کو بھی تو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ کم سے کم جو ہے نا وہ قانون کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بدلے تو نہیں لے گا، لیکن قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آئین کے اندر ایک تبدیلی ہونی چاہیے، اور وہ یہ تبدیلی ہو کہ چاہے کوئی آرمی سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کوئی سول گورنمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کوئی وزیر اعظم ہے یا فقیر ہے، سب کے ساتھ قانون کی نظر میں مساوی جو ہے نا وہ سلوک ہونا چاہیے۔ سب کو جو فیسیلیٹیز ہیں حکومت کی طرف سے ملتی ہیں وہ مساوی درجے پر ملنی چاہیے، اور فوج کو ہرگز جو ہے نا وہ پراپرٹی کے کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ فوج کو ہرگز جو ہے وہ سول گورنمنٹ کے معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر غلط ہوتا ہے تو پھر وہ دخل دیں، پھر وہ لوگوں کو بتائیں، ایکسپوز کریں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اگر ایک آدمی صحیح طریقے پہ چل رہا ہے اس کو بھی وہ روک کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کو جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ تو جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسد عمر بھی انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کی اور جو باقی جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے، ان کے جو ویوز ہیں ان کو، عمران خان کو ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھئی عمران خان کو جو ہے وہ ملک و قوم کے لیے سرنڈر کر دینا چاہیے۔ بھئی وہ غلط نہیں ہے، وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے الیکشن کی، اس کی ڈیمانڈ بالکل جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اگر 9 مئی کا ایک رٹا تو لگایا جاتا ہے اور اس کا دن رات جو ہے نا واورولہ تو کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی اگر یہ واقعہ ہوا تو یہ بھی جوڈیشری اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو پی ڈی ایم ہے اس کی ناانصافیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اپنے آپ کو وہ مضر الزام نہیں ٹھہراتے، اس بیچارے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو اس بات کو جو ہے نا وہ سمجھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صحافی لوگ بھی منافق ہیں، اگر یہ سچ کے اوپر کھڑے ہو جائیں، سچی بات کہیں، لوگوں کو سچ کا شعور دیں،
پیسوں کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے کسی بھی طاقت کے آگے سرنڈر نہ کریں تو آج ملک کے حالات نہ ہوتے۔ اگر یہ سچ بتائیں لوگوں کو، عوام کو، غلط پروپیگنڈا نہ کریں تو اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا وہ دبایا جا سکتا ہے، پھر جوڈیشری اپنا صحیح کردار ادا کرے، وہ بھی نہیں کر رہی۔ تو بندہ آخر اگر کسی بیچارے غریب آدمی کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ سختی کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تو آخر بیچارہ وہ کہاں پہ جائے۔ ریلی حقیقت بات ہے، پاکستان میں کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے، خاص طور پہ جو بڑا آدمی ہے جس کے پاس کوئی تھوڑی بہت بھی طاقت ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی طاقت کو ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ میں بھی اس کا ایک جو ہے نا وہ وکٹم ہوں۔ پاکستان کے اندر میں ایک نامی گرامی جو ہے نا وہ یونیورسٹی میں پڑھایا کرتا تھا، تو وہاں پہ میرے ساتھ اسی طرح کی جو ہے نا وہ زیادتی ہوئی۔ تو جب میں نے اس یونیورسٹی کو چھوڑا تو میرے کچھ پیسے بنتے تھے، مجھ کو نہیں دیے گئے۔ کوئی بات نہیں، وقت گزر گیا، میں بھی زندہ ہوں، وہ بھی زندہ ہیں، کوئی بات نہیں، وہ تو جان نہیں چھوٹنی، اللہ کی بارگاہ میں تو دینا ہی دینا ہے۔ خیر اس کے بعد جو دائیں بائیں لوگ تھے، اگر وہ بھی چاہتے، پریشر ڈالتے تو وہ پیسے مل سکتے تھے، لیکن وہ بھی ڈر کے مارے، ٹھیک ہے کہ یار یہ آدمی عہدے میں بڑا ہے یا ہماری رشتہ داری ہے یا ہمارے جاننے والا ہے، دے ریمین سائلنٹ۔ تو یہ اس طرح کے حالات و واقعات ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جو ہے نا وہ کیسے، تو کسی کے گھر کے اوپر اس طرح کر کے یار انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ یہ نون لیگ پہلے بھی اس طرح کی کارروائی کر چکی ہوئی ہے۔ ایک تو عمران خان بیچارے کو یہودی ایجنٹ، اس نے ایک یہودی لڑکی سے شادی کر لی تھی اور اس کو مسلمان بنایا اور اس کو پاکستان جو ہے نا وہ لے کے آیا۔ آپ کو میں یہاں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ میری بھی شادی ہوئی ہے اور میں نے کسی یہودی لڑکی سے شادی نہیں کی۔ یہ جو لڑکی تھی یہ بدھسٹ تھی اور ہم دونوں کا ایک پیار کا سلسلہ بن گیا اور میں نے اس سے کمٹمنٹ کی، میں نے بھی اپنی کمٹمنٹ پوری کی اور اس نے بھی اپنی کمٹمنٹ پوری کی۔ یہ ابھی تک پاکستان میں نہیں آئی۔ مجھے پاکستان میں جو لوگوں کا رویہ ہے اس سے سخت اختلاف ہے۔ لوگ اپناتے نہیں ہیں، لوگ آپ کو اٹھا کر اپنے گھروں سے باہر نکالتے ہیں، آپ کی خامیاں نکالتے ہیں، اس کا ناک ایسے ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں۔ میرے گھر والے بھی پاکستانی سوسائٹی کے اندر ہی رہنے والے ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ تو مجھے پتہ ہے اس لڑکی کو اپنایا نہیں جائے گا اور پاکستان میں اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، لہٰذا میں نے اسے یہ کہا ہے کہ تو جنگل میں رہ سکتی ہے، تو دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ سکتی ہے، پاکستان میں نہیں رہ سکتی اور نہ ہی کبھی تم پاکستان میں آؤ گی۔ جب بھی ملنا ہوگا میں تم سے ملنے کے لیے آ جاؤں گا، اگر کہو گی تو میں بھی اپنا ملک چھوڑ کے تمہارے پاس آ جاؤں گا، کیونکہ وہاں پہ کون سا کوئی جو ہے نا وہ دودھ کی نہریں جو ہے نا وہ بہتی ہیں، قانون تو وہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں جہاں تم رہو وہاں پہ جو ہے نا وہ میں رہوں۔ تو یہ جو میری بات ہے نا اس کو بھی غور و فکر کریں کہ ایک پاکستانی لڑکا جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے، اس نے اپنی جوانی کا وقت گزارا ہے، یہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے، وہ اپنی بیوی کو آپ کے ملک میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کے جتنے بھی ریلیجس لیڈر ہیں، جتنے بھی، وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط ہی نہیں کہتے اور چپ کر کے اللہ اللہ کر کے جو ہے نا وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بات بتائیں کہ میں کیسے آپ کو جو ہے نا وہ مان لوں کہ آپ اچھے لوگ ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں یہ غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کیا کریں۔ اگر آپ غور و فکر نہیں کیا کریں گے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ کے آبا و اجداد نے زندگی گزاری ہے اور کھا پی کے بیاہ کر کے بچے پیدا کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ بھی اسی طرح چلے جائیں گے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ کا منتظر ہوگا۔ یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے میرے بھائیوں، اس کو سنوار لیں۔ میں بھی سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ کبھی موقع ملے تنہائی میں بیٹھ کے کوئی رات کو 2 بجے گندی گندی فلمیں نہ دیکھا کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ باتیں کیا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں، دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ السلام علیکم۔